इब्लीस का लश्कर भी एक तो वही गैर मरई है, इनविजिबल, जो नजर नहीं आता, वो जिन्नात में से उसके पैरोकार शयातीन जिन, और दूसरे हैं इंसानों में से उसके पैरोकार वो शयातीन इंस। और शयातीन इंस यूं तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनकी सबसे मुनज़्ज़म कुव्वत दुनिया में कम से कम ये कि पिछले तकरीबन 2000 बरस से वो यहूद शैतान के सबसे बड़े एजेंट। और इसको सूरह कहफ में बयान कर दिया गया, ये इसलिए कि वो असल में जिन्नात में से था, अगरचे शामिल तो था फरिश्तों में उस वक्त। काना मिनल जिन्न फफसक़ अन अम्रि रब्बिही, वो असल में जिन्नात में से था, इस वजह से वो अपने रब के इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया, सरकशी थी उसमें। ये मामला इतना अहम है, अब आप समझिए कि 7 मरतबा सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा, सूरह सौद, 6 मक्की सूरतों में जिक्र है ये, और एक मदनी सूरत सूरह बकरा। इनमें से अक्सर मकामात पर फिर जब अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुमने ये सरकशी की है और हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो यहां से निकल जाओ, दफा हो जाओ, तुम मरदूद मलऊन, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अब तुझ पर लानत रहेगी मेरी क़यामत के दिन। उसने कहा अच्छा परवरदिगार, फिर मुझे जरा मोहलत दे दे, रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, क़यामत तक मेरी जिंदगी तवील कर दे। फ़ज़हब फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, कह दिया अच्छा जाओ, तुम्हारी ये दरखास्त भी हमने कबूल की। उसने कहा परवरदिगार, अब मैं इस आदम को भी गुमराह करके छोड़ूंगा और आदम की नस्ल को तबाह करके छोड़ूंगा। इंतहाई शदीद चैलेंज के अंदाज में कुरान मजीद में 4-5 मरतबा मज़मून है। मैंने सिर्फ 2 जगह से आपको इसको कोट करके सुनाया था। सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला, इस पर इब्लीस ने कहा, फबिमा अग़वैतनी, तो ऐ रब जो तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे दलील कर दिया, मुझ पर फौकियत दे दी इसको, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, बनाया तूने मुझे आग से और इसको बनाया मिट्टी से, फिर मुझसे मुतालबा कि मैं सजदा करूं, और मैंने सजदा नहीं किया तो तूने मुझे मलऊन करार दे दिया। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अब मैं ये नस्ल आदम के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए तेरी सीधी राह के ऊपर घात में बैठूंगा, सीधे रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर मैं उन पर हमलावर हूंगा, उनके सामने से भी, व मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से भी, व अन ऐमानिहिम, उनके दाहिनी जानिब से भी, व अन शमाइलिहिम, उनके बाईं जानिब से भी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू देखेगा कि इनकी अक्सरियत तेरी शुक्रगुजार बंदों पर मुश्तमिल नहीं होगी। ये चैलेंज था। और एक छोटा सा चैलेंज जो सूरह सौद में आया है, और यहां तो उसने अल्लाह के जलाल की कसम खा कर कहा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़्वियन्नहुम अजमईन, ऐ रब तेरी इज्जत, तेरे जलाल की कसम है, मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन, सिवाय इनमें से वो कुछ लोग जिन्हें तू खालिस अपना बंदा बना ले, जिन्हें तू अपना बंदा बना ले। मुखलस, मुखलिस नहीं, मुखलस ये मफऊल है, फाइल नहीं है, जिसे तू बना ले। बाद लोगों को अल्लाह चुन लेता है, हुवा इज्तबाकुम, तुम्हें चुन लिया है। इस्तिफा, इज्तिबा, वो बचेंगे जिनको तू अपनी खास अमान में ले लेगा, बाकी मैं सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। ये है असल दुनिया में नौ इंसानी का अबदी दुश्मन, अजली से अबदी तक। और इसमें नोट कीजिए कि इसकी असल बुनियाद क्या हुई, 2 लफ्ज, तकब्बुर और हसद। इस्तकबरा, तकब्बुर किया, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। ये सारी विष की गांठ यही है, सबसे बड़ी गुमराही की वजह यही है। इसीलिए कहा है हदीस में, लन यदखुलल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन किब्र, जन्नत में हरगिज वो शख्स कभी भी दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी किब्र है। तकब्बुर सबसे बड़ा जुर्म। अल किब्रु रिदाई, अल्लाह फरमाता है ये तकब्बुर, ये तो मेरी चादर है। कोई शख्स तकब्बुर करता है तो गोया मेरी चादर घसीट रहा है मेरे कंधे से। अरब में किसी शख्स की तौहीन करनी होती थी तो उसकी चादर घसीटते थे, नंगा कर दिया गोया, ये मेरी रिदाई है, अल किब्रु रिदाई, ये मेरी चादर है, ये जामा मुझे ज़ेब देता है, मुझ पर रास्ता था। और हसद, आदम को जो बर्तरी अता हो गई, उस हसद की आग में वो जल रहा।
اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے. آدم سے بھی, آدم کو بھی گمراہ کیا, جنت سے نکلوایا. ایسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت اذن میں, لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نا. فعصى آدم ربہ فغوى, آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی, گمراہ ہوا عارضی طور پر. یہ دوسری بات ہے, توبہ کر لی, اللہ نے توبہ قبول فرما لی, معاف کر دیا. کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے, ختم ہو چکا معاملہ, ہوا تھا ہو گیا. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں, کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن 12 کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا, حضرت آدم اور حوا کو بھی, اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت, عظیم اکثریت, عظیم اکثریت اس کے داؤ میں آئی ہوئی ہے نہیں. کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین, الا عبادک منہم المخلصین, کتنے جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے, جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا, اپنا قرار دے دیا. اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے, اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے, حزب الشیطان. یہ اکیلا نہیں ہے, ایک تو وہ عزازیل ہے, اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی, وہ تو قیامت تک رہے گا. باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے, یا اس کی نوع میں سے, اس کی نسل میں سے, جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے. یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے. لیٹ می پروو دس پوائنٹ. ولا تجد اکثرهم شاکرین, تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی, اول تو خود جنات میں سے, جو اس کے نمبر 1 لشکری ہے. قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے, انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. دیکھو لوگو, اے انسانوں, وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں, جنات ہیں, وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں, تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. وہ غیر مرئی ہیں, انویزیبل ہیں, تمہیں نظر نہیں آتے. ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے, انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ, اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے, تم پر حملہ کرتا ہے, گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے, وہ بھی, اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی, من حیث لا ترونہم, جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکروٹ, رنگ روٹ, وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر. جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے, سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق, حالانکہ وہ کون تھے, بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے, حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے, اسلام کا دعویٰ کرنے والے, ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ دو پارٹیاں ہیں, حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں, وہ اللہ کی پارٹی, اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی, لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو. تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں, اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں, اور بہت ہیں, بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں, ان کو بھی شیطنت سکھا دیں, پڑھا دیں. لیکن اب ایک بات سمجھیے, ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ یہودی. یہ یہودی قوم جو ہے, اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان, باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہم ہیں اصل انسان, نحن ابناء اللہ واحباؤہ. باقی یہ جنٹائلز, یہ گوئمز, غیر یہودی, یہ تو حیوانات ہیں. اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں, استعمال کریں. گھوڑے کو آپ تانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں, اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگا چلانے والا.
البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا اپنی کمائی میں سے، کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا، یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ تو دیتا ہوگا کھانے کو، لیکن پھر سے استعمال کرنا۔ تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں، ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں لوٹیں کھسوٹیں، سب کچھ کریں، بدہضی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو، یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے، اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ امیین کہتے تھے نا ان کو، جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس، لہذا یہ ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے، ہم ہے صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل۔ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، نہیں، ہم پر پوچھ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہے چرے، جس طرح چاہے ہڑپ کر جائیں۔ یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا، لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے۔ یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی۔ جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا، وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہیں۔ یہ تار ٹوٹا ہی نہیں، 2 سے شروع ہوا، موسیٰ ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یوں سمجھ لیجئے، اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو۔ اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے، پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز اشوری کہلاتے، پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے، بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے، ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خربستیاں بڑھ گئیں، تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے انہیں پسوایا گیا۔ یہ دور گزر چکے تھے ان پر، 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور۔ میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، 6-7 روپے کی ہوگی، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا۔ ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث کی۔ بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ، وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر، تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے، سب نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول، درمیان میں داؤد ہو، سلیمان ہو، یشعیاہ ہو، زکریا ہو، یہ سب نبی ہیں، یحییٰ نبی ہے، رسول نہیں، لہذا وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول شہید نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ، عظیم ترین معجزات۔ انہوں نے کیا کہا
یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشد، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل۔ اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے ہیں۔ تو قائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے۔ پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کی یادداشت پہنچ گئی، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر سولی چڑھا دو۔ خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے سولی چڑھا دیتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر، ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکریوت، اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس۔ یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے۔ 100 انجیلیں تھی، 104 تھی، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے، یہ متی اور جان اور مرکس مارکس، یہ ہے، یہ 4 انجیلیں ہیں انہوں نے تسلیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی، باقی جو ہے 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک ہے یہ برنباس، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جوڈاس کی، یہودا جوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی، وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا، وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی۔ حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھ رہے ہیں، جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ کوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں، چھت برابر ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا۔ بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان، لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا۔ نوٹ کر دیجئے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی؟ یہ اللہ کا قاعدہ رہا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، آل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا ذات، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے آپ برباد ہو گئی۔ دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک۔ تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ ہے ایک حکمت، میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی، کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیم منسیہ، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آبادیاں، لا يَرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، مکین نظر نہیں آتے۔ یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا، 600 برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا۔ اب پھر ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہدرا ہے ہدایت میں آنے کا، اس سے داخل ہو جاؤ۔
محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں۔ لیکن نہیں، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی، اور اب یوں سمجھیے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ، وہ تو ہے ہی جہنمی، ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ حضور کی بعثت کے بعد جنہیں حضور کو رد کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، وہ کون ہے؟ کافر، وہ جہنمی ہے ہی ہے۔ لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں۔ اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی۔ اور اسی طرح یہود کا معاملہ، اگرچہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں حیوان سمجھتے، ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے، جس طرح چاہے لوٹے کھسوٹے کھائے پیے ہی نہیں، لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد۔ کیوں؟ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماری۔ انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر، بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، 3 کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ امیین میں سے، یہ جنٹائل میں سے، یہ گوئنز میں سے، یہ حقیر ان پڑھ، کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ اب ان کے بھی دشمنی کس سے ہے؟ محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل، یہ گٹھ جوڑ، ایک غیر مرئی دنیا، انویزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج۔ انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے، پہلا دشمن ابلیس لعین، عزازیل لعین، اور دوسرے دشمن یہود ملعون۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا